अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दुआ पहले कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप सब लोग भी याद कर लें, क्योंकि कुरान को, उसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को, उसको मेमोराइज करने के लिए, उसकी तफसीर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब ये इल्म लेने बैठते हैं ना और चाहते हैं कि हमें ये समझ आ जाए, तो आप देखें अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, आप लोगों का भी होगा, कि हमें भूल रहा है। इवन तफसीर भी आपको लगता है कि हाय हम भूल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो मीनिंग्स भूल जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये काम जो है ये सब्र के साथ करने वाला है। अब बिलीव करें, आप लोग करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि मुझे तो सारा कुछ आ गया है। और मैं आपको हमेशा ये भी बताती हूँ कि जब मैं आपके सामने क्लास करने आती हूँ तो मैंने 6 दिन इस क्लास को तैयारी की होती है। ऐसा नहीं होता कि कुरान खोला, रेगुलर बात तो हम कर सकते हैं, रेगुलर तफसीर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमने प्रॉपर तरह से समझाना होता है तो तैयारी तो हर दफ़ा करनी पड़ती है। इसलिए आप बिल्कुल ये फिक्र ना करें कि आपकी क्लास में आपको भूल रहा है तो अब क्या करें। आप अपना सफ़र जारी रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि आपने कितना आपको याद रहा था, कितना नहीं याद रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश देखनी है। और अब बिलीव करें कि ये क्लास जो होती है ना, ये मोटिवेशन के लिए होती है, कि हम जो नेकी का काम करने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता कर देते हैं कि हम भागने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारी हदीस है कि अक्सर हम लोग जब कोई अमल करते हैं ना, क्योंकि अक्सर हम यही तो पढ़ते हैं कि अमल करो अमल करो, अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा और अमल ही देखा जाएगा। तो ये ऐसी हदीस जो होती है ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। कि मुस्लिम की हदीस है 1017, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई अच्छा तरीका राइज किया, कोई अच्छा काम किया, वो करने के बाद तो एक ही बंदा था ना, भूल गया उसके बाद, लेकिन जितने लोग उसके ऊपर अमल करेंगे, जितने लोग वो काम करेंगे, उसका सवाब उस पहले बंदे को भी जाता रहेगा और दूसरे लोग जो कर रहे होंगे उनके अमल में कोई, उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप कोशिश जारी रखें, मोटिवेट करते रहे लोगों को। मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना कि जब आप लोग क्लास लेते हो, लाइव क्लास जब आप लोग कर रहे होते हो, इसको शेयर कर दिया करो। जिसको कम से कम आप 2-3 लोगों को शेयर कर दो। यू नेवर नो कि किसको एकदम से कोई चीज़ क्लिक कर जाए और उसकी ज़िंदगी पे कुरान खुल जाए। आपने तो बस एक क्लिक ही किया था, उसके बाद उसको अच्छा लगा तो उसने जो अमल किए और उसकी वजह से उसके ख़ानदान में जो उसने अमल किए थे और उसकी वजह से उन्होंने वो सीखा या उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, तो आपका तो सफ़र जारी हो गया। आपको तो अमल जो आपने किया था उसका अजर आपको मिलना शुरू हो गया। उसके बाद वो जो काम करेगी उसको आपका अजर मिलता रहेगा। और इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका राइज किया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फैशन था, हमने सोचा कि होता है ना कि दिल में आता है कि कोई डिफरेंट लगूं, दूसरों से कोई डिफरेंट चीज़ ऐसी करूं, लेकिन अगर वो फैशन अल्लाह के अहकामात के अंदर है तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर करो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फैशन इजाद करते हो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर नहीं आता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बेहयाई के ज़ुमरे में रखा है, तो कोई भी ऐसा फैशन करते हो, कोई रस्म व रिवाज, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो हमारे घरों में हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने से थी, हमारी तो दादी भी ऐसे करती थी, नानी भी ऐसे करती थी, तो आप सोचें कि कहाँ से वो चला होता है ये सफ़र जो है, और फिर हम लोग कर रहे होते हैं और हमारे बाद जितने लोग करेंगे। फिर शादी ब्याह की रसूमात, जो कुछ भी हम करते हैं, आप एक एक रस्म पे, अब आज की क्लास के बाद ज़रा सोचिएगा कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारे अमल कैसे होते हैं। अगर हमने कोई बुरा अमल तरीका राइज किया तो उसको इस तरीके के राइज करने पर जो भी उस पर अमल करेगा, उन सब के बराबर, उन सब का गुनाह उस पहले बंदे को होगा, और जो कर रहे होंगे ना उनके गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी। अब देखिए कि वो जो हबील कबील का कत्ल हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो वही हुआ था दुनिया में। उसके बाद जितने कत्ल होंगे उसका जो कहते हैं ना कि उसकी बुराई जो है, उसका
وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کریں کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کرونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات نہ آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیسے، کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔ اور عہد جب کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے ہم کون ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، رائٹ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے۔ الحمدللہ، مبارک ہو ان لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں، پورے نہ بھی اتریں کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے، لیکن جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا تو جب ان کے حکمران، مطلب اس ملک کے حکمران کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور ہم آج کل دیکھتے ہیں یہ۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور وہ ان میں نارم ہو جاتی ہے، اب دیکھیے برائی جو ہے نا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا پھیل جائے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہر طرف برائی ہے؟ ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف برائی پھیل گئی، تو پھر کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم چپ ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں آپ بیچ میں دخل دیں؟ اب سوچیں کہ آج کل کسی نے مجھے ایک ویڈیو چھوٹا سا بھیجا تھا، ایک اسکالر ہے، ان کا ویڈیو تھا جو انہوں نے ایک کوئی ڈرامہ ہے برزخ، اس کے بارے میں وہ بول رہے تھے، استغفر اللہ، اور انہوں نے جو وہ بتا رہے تھے کہ اس ڈرامے میں جو حرام، مطلب جو گناہ تو آپ سائڈ پہ کر دیں نا، کہ قرآن میں جتنے گناہ ہیں، اب قرآن میں جتنے حرام لفظ کے ہیں نا کہ یہ نہ کرو، وہ سارے اتنے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، تو ہم بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے دفع کرو، یہ تو ڈرامہ ایسا ہے، ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ہماری نسلوں کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈراموں میں آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہم سارا وقت تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی، آپ اپنے آپ کو کویسچن کر کے دیکھ لیں کہ ہر درس کے بعد لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کیا مطلب پھر اب ڈرامہ بھی نہ دیکھیں؟ اب کسی پارٹی میں آپ دیکھیں جب ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جا کے یہی بات ہوگی کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھے، فلاں ڈرامہ تم نے دیکھے، اس کی فلاں کس دیکھی ہے، اس میں جو کام کر رہی تھی وہ ہیروئن دیکھی ہے تم نے کتنی پیاری ہے، وہ ہیرو دیکھا تم نے اس کا یہ۔ پہلے وہ ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور قصور کس کا ہے مجھے یہ بتائیں؟ قصور ہمارا ہے، ہم کسی پہ کیا بلیم کریں گے؟ اب دیکھیں مارکیٹ میں کیا چیز بکے گی، آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان میں کون سی چیز رکھنا پسند کرتے ہیں جو اب بکتی ہے مارکیٹ میں؟
ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो बिकती नहीं है। ड्रामे भी वही दिखाए जाते हैं जो बिकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखें इस हद तक हम गिर जाते हैं कि इस तरह की चीजें आराम से अब दिखा, पहले वो एक आइडियल बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओ माय गॉड इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, ये तो हीरो, यू नो एवरीबडी वाज स्ट्रॉन्ग। इवन बड़ी उम्र की औरतें, वो छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनके बाद वाओ क्या वो था और क्या उसने काम किया उसके अंदर। पहले वो इस तरह के कैरेक्टर में दिखाते हैं, वो आपके दिलों के अंदर बसना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसा कैरेक्टर में उसको लेके आते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर कि हाँ ठीक है वो तो मेरा फेवरेट हीरो, वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को कितने, देखिए शैतान क्या करता है, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे कि गुनाह को खूबसूरत करके दिखाता है। अगर वल्लाही मुझे ये लगता है कि कोई मुसलमान अगर है ना, कितना भी बुरा है, अगर उसको ये पता हो कि ये गुनाह है ना, वो नहीं करेगा, लेकिन शैतान उसको इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, 100 बहाने ये करने का। ये वजह, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो देखो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, देखो तुमने ये काम करने हैं, कोई बात नहीं, ये तो इनके पास तो इतने पड़े हुए, अगर हम कर भी लेंगे तो क्या है। कभी हर गुनाह के पीछे इतने खूबसूरत बहाने, इतनी खूबसूरत चीजें वो आपको दिखाएगा कि आप गुनाह करने में मुलव्वस हो जाएंगे। अब देखिए शैतान वहीं हमला करता है जहां पे आपकी वीकनेस होती है। किसी की वीकनेस पैसा है तो वो उधर जाके उसको कहेगा कि लो, अगर तुमने रिश्वत नहीं ली कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, लेकिन फिर अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। कभी किसी की वीकनेस उसकी मोहब्बतें होती हैं, वो मोहब्बतों पे हमला करता है। आप देखिए कि आजकल हमने मीडिया पे हमने देखा था, रिसेंटली देखा था कि 2 भाई हैं, दोनों ही भाई इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा उनका नाम दोनों भाइयों का, लेकिन दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो इतनी बुरी तरह से कि एक दूसरे को जलील करने पे तुल जाते हैं। ये किसके काम है, हमें समझ ही नहीं आती। आज हम इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम देखेंगे वो कैरेक्टर हमें नजर आएंगे कि दुश्मनी के बावजूद भी हम किस तरह से अमल कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। देखिए दुनिया में आए हैं ना तो ये सारी चीजें हैं। अल्लाह सुब्हान ताला को पता था कि शैतान हमें कैसे कैसे बहका सकता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में बैना बयान कर दिया कि देखो इन रास्तों पे ना जाना, देखो इन रास्तों पे ना जाना, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। अल्लाह ने कमजोरियां भी बता दी कि देखो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा पैसा है। घोड़ों का जिक्र है ना, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर, ये सारी चीजें, ये सारी हलाल मोहब्बतें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे दिल में डाली हैं। लेकिन जब हम उन मोहब्बतों को उनकी सतह से ऊपर ले जाते हैं ना, शैतान हमला कर देते हैं। वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है, उसको पता है कि ये बिक जाएगा बंदा। तो हमें कुरान क्या सिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, हम कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे। क्योंकि खुद कसम फिर वही बात है कि नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन वल्लाही जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन डील करने का तरीका हमें कुरान सिखाएगा। जब हम कुरान को छोड़ के खुद से डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो तभी एंग्जाइटी आती है, तभी डिप्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि हमें तवक्कल करने वाले की जात पे तवक्कल नहीं रहता। तो अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी, अगर कम से कम आप लिख के, जिसमें जो हैसियत है, जो बोल के कह सकता है बोल के बताएं कि ये ड्रामा बुरा है और इसको बंद करें ताकि हमारी नस्लें खराब ना हो। जो लिख के कर सकता है वो लिख के करे, जो कमेंट्स में लिख सकता है वो उस तरह से लिखे ताकि लोगों को ये पता हो कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चुप हो जाएंगे ना तो बुराइयां इसी तरह से फैलेंगी और कल को अल्लाह सुब्हान ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने बुराई देख के अपनी आंखें वो कबूतर की तरह हम बंद नहीं कर लेते कि नहीं जी वो तो वहां हो रहा है, हमारे घर की खैर है। तो जब घर में आ जाती है ना चीज तो फिर चीखें भी अल्लाह सुब्हान ताला ऐसी निकलवाते हैं कि फिर समझ नहीं आती है बंदे को। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे हैं सूरत यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 77 इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे सबक हैं। आज की क्लास में भी अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला इसके मानी की समझ अता करे, इसके इजाबात हमें समझा दे। अल्लाह सुब्हान ताला हम पे खोल दे इन मानी की, वो कहते हैं ना कि डेप्थ खोल दे। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اب ہم پڑھے تھے سورہ یوسف میں کہ پہلے اب یہ وہ دور شروع ہو گیا جب قحط کا دور تھا، اب کنعان تک بھی یہ قحط آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہاں سے وہ جب گئے تھے سامان لینے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے، آپ اس کے بھی حصے کا سامان دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جو آتا ہے، جتنے اس کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے وزن کے برابر ایک بندے کو غلہ دیا جاتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ نیکسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان، وہ اپنے جو ان کے 10 بھائی تھے باقی جو دوسری ماں میں سے تھے نا، وہ ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ان سے اجازت لے کے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ لے کے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ یوسف ہیں اور وہ ان کا بھائی ہے، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کو جب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا قانون، مصر کا قانون یہ تھا کہ ان کے مطابق وہ ایسے اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو آئے تھے کنعان سے، آئے تھے کسی دوسری جگہ سے آئے تھے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یہ سارا پلان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اور ان کو کس طرح سے انہی سے پوچھا کہ تمہارے پھر ملک کا کیا قانون ہے، کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، وہ ان کے پاس ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہی چیز لے کے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام اس کو چھوٹے جو ہے اپنے بھائی بنیامین کو وہ کیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، کہا کس نے؟ ان تمام بھائیوں نے، ان یسرق، کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب دیکھیں کہہ کس کو رہے ہیں، ان کو کیا پتا تھا کہ جس کو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام وہی ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دیکھیں کہ دا مومنٹ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی جیسے ہو گیا نا کہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کہ یہ تو چور ہے، تو اس کے بھائی نے بھی ایسے چوری کی تھی، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے وقت اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں نا، کہ خاندان میں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سگے بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں، ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہم نے کئی دفعہ سنا ہے نا۔ سب سے بڑی بات تو جب ماں باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو جب ورثے تقسیم ہوتا ہے، وہیں پہ 99% تو وہیں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دفعہ تو یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ میں اگر مر بھی گیا تو میری قبر پہ اس کو نہیں آنا، اور میرے جنازے پہ اس کو نہ لانا، یا میرا منہ نہ دکھانا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لو ونز ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں غیروں کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف باتیں گوسپس کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ دشمنیاں، یہ حسد، یہ ساری چیزیں اراؤنڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ we have to be careful, we have to be careful۔ ہمیں اتنا ٹرسٹ، ایک ہوتا ہے نا اندھا ٹرسٹ ہونا، کہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے۔ اگر دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر کسی کو بھی آزمانا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بھی بتایا تھا نا کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اس بات کی کہ اگر ایک دفعہ کسی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ وہ ٹرسٹ نہ وہ لیول کا کرنا۔ تعلقات ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، تعلق ضرور رکھنا ہے، تاکہ وہ اس کی، آپ اگر تعلق ختم ہوگا تو اس کی کریکشن کیسے کریں گے، رائٹ؟ تو کریکشن کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق اچھا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے کسی طرح سے، لیکن دوبارہ سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ نے آزمانا ہے نا، تو اس کو آپ غم میں آزما کے دیکھیں۔ خوشیوں میں سارے ہی ساتھ دے دیتے ہیں، ہر کوئی۔ اب دیکھیں دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے نا، کوئی ایک خاندان میں کسی کا کوئی نام ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی سیاست میں آ گیا، یا بہت بڑا کاروبار ہو گیا، یا کوئی بھی لیول پہ، تو دور کے بھی رشتہ دار پتہ کیا کہ وہ میری امی کے پھپھی کے بیٹے کا، چچے کا پوتے کا پوتا، میرے جاننے والے ہیں، وہ مطلب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ تو کیسے ریلیشن بناتے ہیں۔ لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا، تو پھر اپنے گھر کے فنکشن میں بھی بلانا وہ نہیں سمجھتے امپورٹنٹ۔ وہاں پہ آ کے دیکھیں غم میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کہتے خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ دے دیتا ہے، غم میں آ کے انسان کسی کا ساتھ دے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آ کے یہ ساری چیزیں دیکھیں ہماری زندگی میں
हम आए दिन देखते हैं, अपने घरों में नहीं देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के घरों में देख लेंगे, अपने जानने वालों में से देख लेंगे, तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा सबक मिल रहा है वो यही है कि अपने भी किस तरह से धोखा दे देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, फ़अस्सरहा, और फिर छुपा लिया इस बात को, यूसुफ ने फी नफ्से ही, अपने जी में, वलम युबदिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उन्हें ये जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किया सब्र देखें। अब जरा अपने आप को खड़ा करके देखें इस जगह पे कि एक बड़ा मुकाम हो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत दी है, इतना माल भी है, सब कुछ के, और दूसरी तरफ जो भाई हैं वो इस हाल में आए हैं कि बिल्कुल जैसे मांग रहे हैं आके कि किसी तरह से हम सर्वाइवल में है, कि मतलब किसी तरह से हमें गंदम यहाँ से मिल जाए। और वहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको याद करा सकते थे बड़े अच्छे से, ताने दे दे के कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ, आज मुंह उठा के आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करता, या कुछ भी नहीं। अभी भी बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन आप यहाँ पे उनका किरदार देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा लिया अपने दिल में ये बात, और उनको कुछ भी नहीं कहा। क़ाला अंतुम शर्रुम मकाना, और कहा कि तुम बड़े ही बुरे मुकाम पे हो, उनको नहीं कहा, अपने जी में कहा, अपने दिल में कहा कि अभी भी ये ऐसे ही हैं, अभी भी अखलाक किस लेवल पे है ये। और फिर खुद ही से अपने दिल में कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, क्योंकि तकलीफ तो होती है ना जब बंदा मुंह के ऊपर ऐसी बात कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो ये बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके भाई ने भी ऐसे किया था, तो अल्लाह जानता है। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि जो इनके भाइयों ने ये कहा ना कि इसके भाई भी चोरी उसने भी की है, हालांकि उनको पता था कि वो गलत बात कर रहे हैं। तो कहते जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, इनकी मदर की जब डेथ हुई है, तो ये और इनके छोटे भाई, उनको इनकी फूफी जो थी ना, उन्होंने पाला, क्योंकि घर में औरत नहीं थी उस वक़्त। तो फूफी को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको अपनी बहन से कहा कि अब मुझे ये वापस दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको मेरे पास ही रहने दो, मुझे मतलब मैंने शुरू से इसको पाला है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे ये वापस चाहिए। तो कहते हैं कि उस वक़्त, क्योंकि उनके मुल्क का कानून यही था कि जो चोर है ना उसको उसी के पास रखना, ये हम देख चुके ना। तो कहते हैं कि उनकी फूफी ने उनके सामान में एक बेल्ट, जैसे वो कहते हैं कि वो चली आ रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, वो फिर इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी और याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। और वहाँ से वो बेल्ट जो थी वो फिर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी, वो उनकी फूफी के पास थी। तो वो बेल्ट जो है ना वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में रख दी, और फिर कहा कि मुझे तो वो बेल्ट नहीं मिल रही है। तो फिर जब सामान खोला था उस वक़्त भी ये हुआ था। अब ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में, शुरू से लेके अब तक। अब देखें कि एक के बाद गम, एक के बाद एक गम। अब जैसे मैं आपको ये कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया, या हम तस्बीहात करना शुरू हो गए, हम तहज्जुद में उठना शुरू हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए, मुश्किलें आती हैं, नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दादा भी नबी है ना, हमने पढ़ा, पर दादा भी नबी है। फिर भी कब से मुश्किलें आ रही हैं, आजमाइशें चल रही हैं। कुरान हमें क्या सिखाता है कि हमने इनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरे बंदे पे जब मुश्किल आएगी ये बिखर जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र जो देता है बंदे को, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसको बताते हैं कि तुमने कायम कैसे रहना है, तुम्हारे इमोशनली तुमने कैसे ठीक रहना है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल सके। अगर एक माँ है तो उसको इस लेवल पे लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि तुम ये देखो कि अगर तुम बिखर गई तो तुम्हारे बच्चे जो हैं जिनके पर कोई मुश्किल आई है वो बिखर जाएंगे, तो फिर सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो हर एक उनकी जगह पे कायम रखना, यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल सिखाता है कि वो ज़ात है ना जिसने ठीक करना है। जब तुम उस पर तवक्कल करोगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझे कोई भी ना सुने मेरा रब मुझे सुन रहा है, तो फिर उसी के आगे तुम हाजत बयान करते हो। फिर वही अलका करेगा दिल में, वही तसल्लियाँ देगा कि तुम्हें कोई बात नहीं, इन्नमाल उस्री युस्रा, कि आसानी आएगी। तंगी के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आसानी ना आए, गुजर जाएगा ये वक्त भी और फिर आसानी का वक्त भी आ जाएगा।
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب آسانی کا وقت آئے گا تو اللہ کی یاد نہ چھوڑنا، کیونکہ جب جو آسانیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزیں بس ہمیں سمجھ آ جائے نا تو انسان ہر غم آسانی سے گزار دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، کچھ دن کی زندگی کے پیچھے اتنا رونا پٹنا ڈال دیں، ہم نے تو جانا ہے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں پہ اتنے اجر لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کا اگر اس میں مرضی ہے تو میرے اللہ جی میں اس میں خوش ہوں، اللہ جی مجھے اس میں سے آسانی سے نکال دینا، میں ایموشنلی ٹوٹ گئی ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، غم پہ غم پڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں ذرا، آگے ان کا پورا جو قصہ آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غم کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا کہ غم میں تو آپ کو کوئی غم بھی نہیں لگ رہا، پھر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے سوچا ہی سوچا، پھر تو وہ حال ہو جائے گا کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، غم پریشانیاں گھر کے آ رہی، کوئی بات نہیں جی میں بڑی خوش ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک مضبوط سہارا کہ جس پہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی بس بدلنے والا اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ میری بات سنیں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جانا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لی اس بات کو اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، قولو کہا، بھائیوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، اے عزیز، انا بے شک لہو اس کا ابن باپ، شیخ کبیرہ کہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ اچھا، شیخ کبیرہ میں بعض مفسرین نے کہا کہ بڑی عمر کا، اور بعض نے یہ کہا کہ بہت جیسے پائسٹ ہے، بڑا نیک ہے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا باپ جو ہے یہ بڑی عمر کا ہے یا نیک ہے، فخذ احدنا، تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو، اس کی جگہ پہ۔ اب کیا ہوا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیا چوری، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، رائٹ؟ پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو کیسے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، ہم کیسے واپس آئیں گے؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذا، کہ ہم پکڑیں، الا مگر، من وجدنا، کہ جس کے پاس پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، اندہ پاس اس کے، کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انا، بے شک ہم، اذ اللہ ظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلم مستیئسو، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، کون؟ ان کے یوسف علیہ۔ اچھا، اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قولو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیے کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائیں، اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خلصوا نجیہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا، خالص وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں۔ قولا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا، اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اس وقت یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ وہی بھائی ہے، اس کا ڈفرینٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے، کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا۔ تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، الم تعلموا انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے،
وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب بڑے بھائی نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا ہوں، تو میں تو جب تک میرا باپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یا پھر اللہ ہی میرے فیصلہ کر دے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ختم کر دے کچھ بھی، میں نے یہاں سے نہیں جانا. اور اب اپنے دوسرے بھائیوں کو جو رہ گئے تھے ان کو کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کے. فقولوا، تو پھر کہو یا ابانا، اے ابا جان، انبنا کا سرکا، کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. دیکھیں اب پورا تعلق ہی ختم کر دیا، یعنی کہ بھائی نے چوری کیا، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وما شہدنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے، الا مگر بما علمنا، مگر وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے. مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، جا کے تم اب باپ کو یہ کہنا کہ ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو شہید نہ، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھائی نے اس کے اندر اپنا وہ جو پیالہ تھا جو بادشاہ کا چوری ہوا تھا وہ ڈالا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کی تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، تو ایسی گواہی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعاتی گواہی ہوتی ہے. اور اگر ایک دیکھیں، ایک آئینی شہادت ہے اور ایک واقعاتی ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا، جب وہ باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا، تو گھر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت قصوروار ہے. وہ والی ہم نے پڑھی تھی نا، وہ سارا قصہ پڑھا تھا. تو وہ پھر جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم غلطی پہ ہو. تو وہی بات، وہ مطلب اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسی چیز کو جو واقعاتی شہادت ہے نا، اسی بات کو کہتے ہیں. اسی کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس چھوٹے سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا نیو بورن بچے، اس طرح سے تھے. تو وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں، تو اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا یا اس طرح سے. تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بھیڑیا آیا تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا، مطلب اس نے اس کو کھا لیا یا لے گیا اٹھا کے. اب دونوں عورتوں کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی. دونوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو بچہ بچہ ہے نا یہ میرا بچہ ہے. اب یہ بات لے کے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ایک عورت ہے، جو بڑی والی عورت تھی، وہ رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تھا، دوسری بھی کہہ رہی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا بچہ ہے. اب وہ فیصلہ جب حضرت کون تھے ان کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ واقعہ، وہ گئی ان کے پاس کہ اس طرح سے ہے کہ وہ کیونکہ ان کو یہ مان نہیں رہی تھی، وہ جو جس کا مطلب بچہ تھا اس کو صبر نہیں آ رہا تھا، وہ ان کے پاس گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پورا قصہ سنا. تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک چاقو لے کے آؤ. وہ جب چاقو لے کے آیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ ایک کو دے دو، ایک حصہ ایک کو دے دو. کہتے دا مومنٹ یہ بات سنی نا، تو وہ عورت جس کا وہ بچہ تھا وہ ایک دم سے چیخنا شروع ہو گئی کہ نہیں 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 نہیں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ یہ بچہ اس کو دے دے، آپ یہ بچہ اس کو دے دے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کو، جو دوسری والی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، کیونکہ جو تڑپ کے ساتھ وہ روئی ہے یہ ایک ماں ہی ایسے کر سکتی ہے. اور یہ کون سی گواہی تھی؟ یہ آئینی نہیں تھی، یہ شہادت ہی اس کو کہتے ہیں کہ واقعاتی شہادت جو ہوتا ہے نا، اس طرح سے تھا. ایک اور بلکہ حدیث میں تھا، میں آپ کو چلیے یہ میں بعد میں، آپ کو پھر لمبا ہو جائے گا کیونکہ آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم کافی آیات انشاءاللہ کور کریں گے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یہ کہا، بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا تم جاؤ اور باپ کو ایسے کرنا اور ان کو کہنا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ،
اور نہیں تھے ہم غائب پہ کوئی محافظ نہیں تھے، مطلب ہمیں غائب کا علم نہیں تھا۔ اس کی دو طرح سے تفسیر آتی ہیں کہ اگر نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا پتا تھا، ہم غائب کو نہیں جانتے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ چور ہے تو ہم کبھی اس کو ساتھ نہ لے کے جاتے، نہ ہی ہم آپ کے ساتھ قسمیں کھاتے کہ ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے، تو ہم تو نہیں جانتے۔ دوسرا اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ سارا قصہ بتایا تو باپ نے کہا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ تمہارے ملک کا یہ قانون ہے کہ اس کی جگہ پہ جو چور ہے اس کی جگہ پہ وہی بندے کو رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پہلے پلان کیا ہے اور تم لوگ اس طرح سے کر رہے ہو۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم غائب نہیں جانتے، یہ بات ہم نے جب قافلے والے آئے تھے بات کرنے کے تم چور ہو تو ہم نے اس وقت کہی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے سامان سے یہ چیز جو پیالہ ہے وہ نکل آئے گا۔ اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے ساتھ جب ایسے بات ہو رہی ہے تو وہ اب یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں وَسَلِ الْقَرْيَةَ، تو آپ پوچھ لے اس بستی والوں سے الَّتِي كُنَّا فیہا، کہ جس میں ہم تھے، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا اس بستی والوں سے پوچھ لے کیونکہ وہ بھی ادھر تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا پھر اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان کے سامنے بھی یہی واقعہ ہوا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم تو سچے ہیں۔ قالا، کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ اب دیکھیں یہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے سبق ہیں اس میں، ہم بار بار ایک ہی بات پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کس طرح سے محسنین کا درجے پہ تھے اور کیوں تھے وہ، اور ان میں کیا ایسی خوبیاں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اجر پھر عطا کیے تھے۔ یہی وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آپ وہ چابیاں جیسے ہوتی ہیں نا کہ آپ دروازے کھولتے ہیں، آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ امر، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے یہ برائی جو تم نے کی ہے، یا تم نے اس کو چھوڑ آئے ہو، یا کہاں پہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے نفس نے تمہیں اچھا کر کے دکھا دیا اس کو اور تم نے یہ کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اب ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کبھی بچوں سے غلطی ہوتی ہے نا تو ہم ایک دم ہوتا ہے نا کہ میری تو عادت ہے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں کہ اگلے کی بے شک سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے، اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو عادت ہے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں، میں کون سی جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، اس لیے تم نے یہ برائی کی، ورنہ تم یہ نہ کرتے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی شروع میں کہ ہمارے نفس شیطان کیسے خوبصورت کر کے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، رائٹ؟ تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں خوبصورت کر کے وہ چیز دکھا دی ہے جو گناہ تم کر کے آئے ہو، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو اب صبر ہی اچھا ہے۔ اب دیکھیے صبر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے نا تو صبر نہیں آتا، بڑا مشکل ہے یہ۔ میں نے ایک دیکھی تھی ہمارے ڈسکا میں ایک عورت تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بزنس کے لیے کہیں گیا تھا، کوئی سامان لے کے نہیں جیسے جاتے ہیں، وہ بچہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ عورت کو میں نے مرتے دم تک دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی رہی کہ شاید مطلب وہاں سے پتہ کروں وہاں سے پتہ کروں، کتنے سالوں وہ فوت ہو گئی، وہ بچہ نہیں واپس آیا۔ اب وہ پھر اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی کہ بیچ میں وہ سیلاب آیا تھا فلاں ایریا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ایریا سے گزرا ہو تو اس طرح سے ہو گیا۔ مطلب وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ روتی بھی تھی، اور عجیب ان کی حالت تھی کہ صبر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہو جاتا ہے جب کلوجر مل جاتا ہے بندے کو، جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ڈن ہے، مطلب اس کے بعد پھر روتا ہے، یاد آتی ہے، لیکن کلوجر مل جاتا ہے نا۔ لیکن جب گم ہو جائے نا یہ بڑی، تو بس دفعہ اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے۔ اور پتہ جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس کے بعد مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ڈسکا میں تھی وہ،
تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہی کی ایک اور بیٹی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہ کہیں جاگ سے واپس آ رہی تھیں اور راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئیں, کیا ہوا وہ جو بھی پتہ نہیں. اٹ واز اے لانگ اسٹوری. لیکن میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دیکھیں ایسی ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں لوگوں پہ کہ اس میں کیا قصور ہوتا ہے والی بات ہے نا, کہ کیا بس اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو بچائے رکھے. میں کہتی ہوں کہ اولاد کی آزمائش جو ہے نا اللہ کسی کافر پہ بھی کسی پہ کوئی بھی بندے پہ نہ ڈالے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ بڑی بری آزمائش ہے. کیونکہ پہلے تو دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہیں نا, بیماری ہے پریشانی ہے ایک انسان کاٹ لیتا ہے, لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک آدمی باپ بنتا ہے پھر اس کے ساتھ اور رشتے آتے ہیں. اگر میں عورت ہی کی بات کرتی ہوں جیسے کہ خامند ہے, پھر اس کے بعد اولاد ہے. آپ سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 بھی بچے ہیں آپ کے, 4 بچے ہیں یا 2 بچے, اس کے ساتھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے. اگر بچوں کو کہتے ہیں نا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ, صبر کے وہ لیول بھی ہم نے سیکھ لیے کہ اچھا جی صبر کیسے کرنا ہے اور ہم نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو پھر مصروف کر دینا ہے. لیکن وہ جو دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر کہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے, کہ پھر وہ تہجدوں میں اٹھتی ہے ماں, پھر وہ روتی ہے, پھر اللہ کے سامنے کس طرح سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہے. وہ ایک عورت, میں کہتی ہوں جب شادی ہوتی ہے نا, میں اس اینگل سے اس بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے سفر پہ جا رہی ہے بچی. اس کو ابھی تو جیسے میں درس بھی دینے کبھی جاتی ہوں اپنے فرینڈس کے, تو میں کہتی ہوں ابھی تو وہ خوشیوں میں ہے نا کہ اب شادی ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن کیونکہ ہم لوگ تو گزرے ہوتے ہیں نا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد بھی دینی ہے, پھر غمی خوشی ساتھ چلنا ہے. تو یہ ایک بچی جو ہے نا وہ پہاڑ جتنی صبر لے کے زندگی میں چلے گی. اور جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر کیسے اپنے خاندان کو سنبھال کے, بچوں کو سنبھال کے, اندر سے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ غم سے, لیکن بچوں کے لیے پہاڑ بن کے سامنے آ جاتی ہیں کہ بچے فکر نہیں کرو میں ہوں سامنے نا. اسی طرح سے باپ بھی بیسیکلی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ وہ حوصلے بھی, کیونکہ رسول اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ صبر کی دعا نہ مانگا کرو, عافیت کی دعا مانگا کرو. کیونکہ صبر جو ہے نا وہ تو مشکلوں کے لیے آتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عام دن میں جب ابھی مشکل ہی نہیں آئی تو دعائیں مانگ لو یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دینا, نہیں, یہ مانگا کرو کہ یا اللہ عافیت رکھنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے نا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. پوری دعا اتنی پیاری ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کو اگر آپ پڑھتے ہی ہوں گے آف کورس مجھے یقین ہے, لیکن اگر نہیں پڑھتے نا تو آج پڑھ کے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا کہ اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عافیت دے. ساری ایک لفظ اس کا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ صبح شام پڑھنے کی دعاؤں میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ صبر کی جب بات ہو رہی ہے نا تو ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا صبر پسند ہے. تو امام غزالی, میں ان کی بک پڑھی تھی اور صبر کا چیپٹر ہی بیسیکلی, تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا. اور آنیسٹلی میں یہ سوچتی تھی او مائی گاڈ, اچھا میں نے اس اینگل سے اس چیز کو نہیں پہلے دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے. اللہ کے لیے شکوہ شکایت کرنا حرام ہے. جیسے وہ بندہ کہتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ کسی پہ اتنے غم ہوتے ہیں کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ ایک ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر بچے کی کوئی مصیبت آ گئی, تو پھر کاروبار میں بھی پرابلم آ گئی, تو پھر یہ ہوتا ہے ایسے. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے, یا اللہ بس بھی کر دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی ہوں کیا. تو کہتے ہیں کہ ایسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. آئی نو کہ مشکل مقام پہ ہوتا ہے اس وقت بندہ, لیکن اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہمارے لفظ ہمارے کنٹرول میں رہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے شکوہ و شکایت کرنا حرام ہے. آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے. مطلب یہ کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے, یہ بیماری مجھے لگنی تھی, تو اس طرح سے مطلب اس طرح سے وہ بات کرتا ہے اور اس کے لیے ناراض ہوتا ہے. مطلب ناراض کی بھی وہی بات ہوئی نا کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے, تو اس سے ناپسند کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے, اس لیے یہ حرام ہے. یہ ان کی بک کا میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. ہاں اگر وہ اللہ سے ناراض نہیں ہے, اللہ
کا شکوہ اور شکایت نہیں کرا تو پھر یہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خلاف اولا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں ایک وہ شکایت ہے کہ اللہ سے شکایت کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی شکایت کرنا۔ یہ فرق انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ ہم جب کبھی ہو کہ اللہ سے تو شکایت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تہجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، آنسو ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کسی نے پانی کا ٹینک لگا دیا ہوا ہے اور در 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 آنسو اکیلے میں گرے ہوتے ہیں، تو اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں نا، وہ جائز ہے، وہ تو مانگنی ہے، وہ تو اللہ ہی ہے جس نے ہماری سنی ہے، لیکن اللہ کی شکایت کسی سے نہیں کرنی، رائٹ؟ ایسے نہیں کرنا کہ میرے ساتھ ہی اللہ ایسے کرتے ہیں یا میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہے، مطلب لفظوں کو تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی پیاری تھی۔ اچھا، نمبر 1 یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت یوسف کو مومن کے تقوی کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ مومن کا تقوی یہ ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، قسم سے ایسے لگتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ موتی میں پروئے ہوئے جیسے نہیں ہوتے، کہ اتنی پیاری نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نعمت نہیں ملی ہے اس کے حصول کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جو نعمت مل گئی ہے اس پر اپنے رب سے راضی رہے، اور جو نعمت اس سے چھن گئی ہے، اس سے لے لی جاتی ہے، اس پر اچھی طرح سے صبر کرے، اور یہی صبر جمیل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، رائٹ، تو میں اسے قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ قید کون سی ہے؟ بیماری کی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اور میں اس کا گوشت پہلے گوشت سے بہتر بنا دیتا ہوں، مطلب اس کو صحت تندرستی عطا کر دیتا ہوں، اس کا خون پہلے خون سے بہتر کر دیتا ہوں، اور اثر نو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں، مطلب پہلے پورے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بیمار ہوں، فار ایگزامپل میری کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کلی حال، یہ یاد کر لے بس، ہر کو اللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ کا شکر ہے، بس دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ الحمدللہ اللہ کلی حال، یہ والے لفظ آپ نے یاد رکھنے، اور اگر کوئی آتا ہے کسی بھی طرح سے، تو کوئی شکایت اللہ کے لیے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بہت پیاری حدیث ہے، یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے جس کی کہانی کہ میں اس کو بار بار ویسے دیکھتی ہوں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پہلا قطرہ خون کا وہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، مطلب وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے، اور دوسرا قطرہ آنسو کا قطرہ ہے جو آدھی رات کو اللہ کی خشیت میں گر جائے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور وہ پہلا گھونٹ، کہتے ہیں کہ 2 قطرے اور 2 گھونٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قطرے تو ہم نے دیکھ لیا نا، ایک وہ خون کا قطرہ جو پہلا گرتا ہے، اور دوسرا کون سا قطرہ تھا؟ جو آنسو کا قطرہ۔ اور ماؤں کے لیے تو یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ ہمارے تو قطرے گرتے ہی جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ قطرہ آنکھوں سے جو خشیت الہی سے گرتا ہے نا، آنکھ سے، وہ زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے، فرشتے وہاں سے اس کو تھام لیتے ہیں، اور اس چہرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس پہ وہ قطرہ لگا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا میں نے پڑھا تھا، اور بعض جو اولیاء تھے اور اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو آنسو گرتا تھا نا، تو وہ اسی کو مل دیتے تھے، اپنے منہ پہ، ہاتھوں پہ بھی مل دیتے تھے، اور ہر جگہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں۔ اور اب پہلا گھونٹ صبر کا جو سخت تکلیف میں انسان برداشت کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا گھونٹ غصے کا، جو کوئی شخص غصے کو برداشت کر کے پی لیتا ہے۔ غصہ برداشت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کے وقت وہ پی جاتا ہے۔ تو جب غصہ آئے نا، تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں ایک کوشچن لانا کہ میرے اللہ کو یہ پہلا جو صبر ہے نا، پہلا غصہ برداشت کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، میں اللہ کے لیے چپ ہو جاتی ہوں۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اچھا جی، اور ایک اور حدیث بڑی پیاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا
کہ صدقے کو مخفی رکھنا اور مصائب و بیماریوں کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا. اب کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہے اب دکھ سکھ پھر کیا کریں تو نہ کریں تو کس سے بات کریں. تو بس یہ سوچ لیں کہ جو کرنے والی ذات ہے نا بس اسی کے آگے چلے جاؤ. کرنی تو اس نے، ہم نے یہ پڑھا تھا نا پہلے بھی، آئی ڈونٹ نو کہاں کون سے پارے میں تھا، کہ جب بھی کبھی کوئی اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے، اب تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو، ظالم کی بات ہے آپ کی پہ ظلم ہوا ہے تو اس کو بتاؤ جس نے اس کا حل کرنا ہے. ہر ایک جگہ پہ بیٹھ کے ذکر نہ کرو کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. ایک سٹوری کریٹ ہو جاتی ہے نا. دوسروں کو قسم سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ہوتا کیا ہے کہ ان کو ایک سٹوری مل جاتی ہے. وہ جیسے ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے وہ اگلے کو اب بتاتا ہے، جو بھی اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے یا فیملی میں ہوتا ہے، کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں یہ بات ہوئی تھی، ہائے تجھے پتہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اس کو بتاؤ نا جو پھر کسی کو نہیں بتائے گا، جس نے اس کو حل کرنا ہے. یہ چیزیں اگر ہمارے ذات کے اندر آ جاتی ہیں، یہ چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، تو بڑی پیاری زندگی ہو جاتی ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا 54 ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى اللہ، کہ امید ہے کہ اللہ ان یاتینی بہم، کہ لے آئے میرے پاس ان سب کو جمیعہ، سب کے سب کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کی امید ختم نہیں ہوئی ہے. اب یوسف علیہ السلام کس زمانے کے گم ہوئے ہیں، اور اب نہ صرف یوسف علیہ السلام، اب چھوٹا بیٹا بھی اب اس زمانے میں کوئی فون تو تھے نہیں کہ پتا ہوتا کہ اچھا بیٹا وہیں ہو، خیر خیریت سے ہو یا کیا ہے. اور پھر اپنا جو بڑا بیٹا ہے یہودا، وہ بھی اب وہیں رہ گیا، کس حال میں ہے، کیسے ہے. اور اب باپ کیا کہہ رہے کہ ممکن ہے عسى اللہ، کہ اللہ ان ساروں کو واپس لے آئے. امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا انہوں نے. انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بڑا علم والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اور اس نے آرام سے، دیکھے کوئی دہائی نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ کدھر چھوڑ آئے ان کو، کیا کیا تم نے. آرام سے دوسری طرف منہ کیا. وَقَالَ، کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یا اسفا یوسف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلمات عطا کیے. اگر یہ حضرت یعقوب کے زمانے میں ہوتے، کیونکہ وہ بھی تو نبی تھے نا، تو یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف کے بجائے لا الہ الا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے. تو اب انہوں نے کہا یوسف پر افسوس، مطلب ان کو یاد کر رہے ہیں نا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی غم کی وجہ سے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اب دیکھیے کہ غم کا کیا انٹینسٹی، آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں، مطلب کہتے ہیں نا کہ رو رو کے آنکھیں اندھی ہو گئی، یہ حال ان کا تھا. اور اتنا بڑی آزمائش اولاد کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ ہماری پھر ہر آزمائش ہمیں کم لگے گی جب ہم ان کو یاد کریں گے کہ اتنے سال کس طرح سے ان کا صبر جمیل. اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی لفظ کہے تھے کہ تمہیں تمہارے نفس نے خوبصورت کر کے دکھا دیا، جو تم غلط کام کر کے آئے تھے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. اب دیکھیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولو، کہا، کنہوں نے، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتعو تذکرو یوسفا، کہ آپ ہمیشہ ہی یاد کرتے رہیں گے یوسف کو، حتی تکونا حردن، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں، او تکونا من الحالکین، یا پھر آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں. ان کو تو پتا تھا یہ کیا کر کے آئے ہیں نا، اس کے باوجود بھی باپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اب آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اللہ کے سامنے، اپنی بے قراری اور غم کو اللہ کی طرف شکایت کرتا ہوں. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ شکایت نہیں کرنی ہے. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، دوسروں سے نہیں شکایت کرے، اللہ کی شکایت نہیں کر رہے ہیں. تو اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے، تو ہی جانتا ہے کہ میں کس حزن میں ہوں، میں کس غم میں ہوں. میں اپنا سارا غم تیرے آگے پیش کرتا ہوں. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو.
کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ خواب کی تعبیر ہو کے رہنے والی ہے، اس لیے ان کو ایک امید بھی تھی کہ یہ سارا کچھ تو جہاں پہ بھی ہیں یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں آپ کو چلیں میرا خیال ہے ابھی کتنا رہ گیا، میں یہ دیکھ رہی ہوں 58 ہے، ہاں جی، کہ میں جانتا ہوں کہ جو وعالم، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر کہا، پھر کیا کہا، یا بنیا، اے میرے بچو، اذهبوا، کہ جاؤ، فتحسسوا، اور پھر سراغ لگاؤ، من یوسف، یوسف کا، واخیہ، اور اس کے بھائی کا۔ اب دیکھیے کہ پھر وہی بات کہ اتنا توکل اللہ پہ، اتنا یقین کہ جو بس اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی نا، تو پھر یہ توکل کا وہ انٹینسٹی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مانگے بھی تو اسی سے نا، کیونکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے دینا ہے۔ آپ میرے اندر وہ توکل پیدا کر دیں کہ میں ہر معاملے میں زندگی پہ ایک ہی بات ہو کہ میرا اللہ کرے گا نا، بس ٹھیک ہے، میں اس کے آگے اپنا سارا دکھ رکھ دیا، اللہ کے آگے میں نے اپنا ساری تکلیف رکھ دی، میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تکلیف بھی ہے تو ڈاکٹر بھی اچھا اللہ کی ذات دے گا، دعائی میں بھی شفا اللہ ہی ڈالے گا، تو پھر اسی کے آگے روئے نا جا کے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائیوں کا، ولا تائسو، اور نہ تم مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اب اپنے بچوں کو بھی وہی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہو، بے شک وہ، لا یائسو، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا قوم الکافرین، مگر جو کافر ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنی پیاری بات یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی پیاری ایک آیا مجھے یاد جو آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میری فیورٹ آیا میں سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ، جميعا کا لفظ جو ہے نا، آنیسٹلی لگتا ہے دل کے اندر ہی لکھ دو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کئی دفعہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم کسی کو نہیں بتاتے، اپنی ذات سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس وقت میرے سے غلطی ہو گئی تھی، یا پاک پروردگار یہ آپ کیسے، مطلب میں کیسے اس کو ٹھیک کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار تسلی کہ جمیعہ، سارے کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ انہو هو الغفور الرحیم، کہ وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک دفعہ پلٹ جاؤ، اللہ کے آگے آ جاؤ، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا، یہ بڑی پیاری نعمت ہے اللہ کی۔ جس کو زندگی کی نعمت ملتی ہے، سب سے قیمتی نعمت دنیا میں نا وقت کی نعمت ہے، جس کو اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل جائے نا، قرآن مل جائے، اس کو پھر سارا کچھ ہی مل جاتا ہے۔ اس لمحوں میں زندگی میں اگر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کمال کی جو توفیق ہے یہ اللہ کی، کہ زندگی میں کیسے کیسے گناہ کر کے اللہ کے آگے حاضر ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی تسلی ہے، زمین سے آسمان تک کے گناہ لے آؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں تک ہم اپنی کلاس رکھتے ہیں، انشاءاللہ جی بہت 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 پیارے سبق آگے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب ہم عمل کریں تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر آپ نے ہمیں توفیق دی تو ہم عمل کر سکیں گے، ورنہ تو ہم بہت کمزور ہیں، اور شیطان کم وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جو ہمیں بار بار راستے سے ہٹاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلاسز لیں پھر چھوڑ دیں، پھر اتنے دور چلے گئے، اب پرابلمس آ گئیں، بچے یہ وہ۔ توفیق مانگے اللہ سے، بار بار مانگے اللہ سے، کیونکہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کھیل اور تماشا ہے، آنیسٹلی جب قرآن زندگیوں میں کھلتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کھیل تماشا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم یہاں پہ کلاس روکتے ہیں، کیونکہ آج میری کلاس میں، بلکہ میرے تمام ٹیچرز جو ہیں ان کا حلف کیا ایک ان کا چھوٹی سی سیریمنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ کے میسیجز، اچھا جی اتنا ہے نا ہما، میں انشاءاللہ جی جیسی کلاس ختم ہوگی تو آپ سب کے میسیجز پڑھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور جو وقت ہم نے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ وقت ہمارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں احد کے پہاڑ جتنی نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے آپ کے لو ونس ہیں نا ان کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کیجئے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی زندگی میں قرآن کھل جائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔